बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बज़ाहिर दिखता है वो होता नहीं है, और बाज़ औक़ात मामलात बंद दरवाज़ों के पीछे तय होते हैं, और उसकी बुनियादी वजह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रेशर्स एंड लॉबीज़ के प्रेशर्स होते हैं। अमेरिका में जैसे ज़ायनिस्ट लॉबी, और ईरान के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत चार्ज्ड है इस वक्त। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बंद दरवाज़ों के पीछे अब भी मुज़ाकरात हो रहे, और ये मुज़ाकरात क्यों नहीं एक एग्रीमेंट दे सके? और क्या अमेरिका के पास इतना ऑप्शन है कि वो दोबारा काइनेटिक पावर के इस्तेमाल की तरफ जाए? ये वो सवालात हैं जो आज हम आपके खिदमत में रखेंगे। पहला सवाल ये कि इन मुज़ाकरात की हैसियत क्या, जो पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने अरेंज किए, इससे इस्लामाबाद को क्या फ़ायदा पहुँचा? मैं अगर बात करूँगा तो शायद आप तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन क्रिस्टाइन फेयर जो अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी रिस्क की माहिर हैं, और अमेरिका के अंदर प्रोफेसर हैं डिस्टिंग्विश्ड, वो क्या फरमाती हैं, सुनिए। I actually think Pakistan over the last year has done an incredible job of inveigling itself into Washington's good graces. And I think this is the apotheosis of that. It began when Pakistan handed up this person that Washington and Pakistan claimed was the mastermind of the Abbey Gate attack. And then, of course, we know what happened during Operation Sindoor, when Pakistan really snatched a diplomatic victory from the jaws of defeat. So whether an agreement happens or whether an agreement doesn't happen, this is still a win for Pakistan. Now, obviously, if some kind of even remotely durable peace comes out of this is a huge victory for Islamabad. But even if it doesn't, but Pakistan is playing this role in facilitating negotiations between the United States and Iran at a level which hasn't happened since 1979 is still a huge victory for Islamabad. आपने क्रिस्टाइन को सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात एग्रीमेंट में बज़ाहिर क्यों नहीं तब्दील हो पाए, जबकि पूरी दुनिया की नज़रें इस तरफ थी। ग्लोबल इकानमी और मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज अच्छी खबर की मुतलाशी थी, और मेजर पार्ट्स यूरोप, फार ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका सारे इस मुज़ाकरात की तरफ देख रहे थे कि ये कामयाब होने चाहिए, फिर क्यों नहीं कामयाब हुए। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ डैनी सेट्रिनोविक्स का जो आइडिया है, और ये आइडिया है सिक्योरिटी डायलेमा का, कि अमेरिका इस वक्त सिक्योरिटी डायलेमा के अंदर है। और वो सिक्योरिटी डायलेमा क्या था कि अमेरिका इन मुज़ाकरात में एक मिसपरसेप्शन के साथ गया, यानी मिसकैलकुलेशन वॉर के अंदर तो रही, लेकिन यहाँ पे भी मिसकैलकुलेशन थी। और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट्स में आपको वाज़े नज़र आती है कि हमने इतनी बम्बार्डमेंट की है ईरान की कि उसकी नेवी को हमने समंदरभूत कर दिया है, हमने एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है, स्टॉक पाइल्स को हमने उड़ा के रख दिया है, एयरफोर्स को हमने मुकम्मल क्रिपल करके रख दिया है। और इस परसेप्शन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो कन्वे हुई है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल था जब वो टेबल पे आएंगे तो मेजर जो कंसेशन है न्यूक्लियर इशू के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, वो ईरान से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब वो टेबल पे बैठे तो मामला तो कुछ और था। मामला तो ये था कि ईरान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ आया है, और ईरान की परसेप्शन ये थी कि चूंकि उन्होंने इस वॉर में सस्टेन किया है, अमेरिकन ब्लो को उन्होंने फेस किया है सक्सेसफुली, और उन्होंने अपना रिजॉल्व शो किया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर हैं, और वो इस पोजीशन पे हैं कि अमेरिकन से कंसेशंस लें, और वो ईरानियन सोवरेनिटी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर तस्लीम करवाएं, लेबनान में जंग को ख़त्म करें, अपनी रिकंस्ट्रक्शन के पैसे लें, फ्रीज एसेट्स को डीफ्रीज करवाएं, और इसके साथ साथ ईरानी पाबंदियों को हटवाएं। तो परसेप्शन का गैप था दोनों तरफ से। जो छोटी छोटी बातें थी उस पर तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जब बड़ी बातें आई तो वो परसेप्शन आ रहा है। एक तो ये रीज़न था जो सिक्योरिटी डायलेमा का, परसेप्चुअल गैप था, और यहाँ पे अमेरिकन की वंस अगेन मिसकैलकुलेशन थी, और मिसकैलकुलेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प को देने वाली गलत रिपोर्ट्स थी। पहली बात तो ये हो सकता है इसका ताल्लुक इंटरनल पॉलिटिक्स से भी हो कि जेडी वेंस साहब न चाहते हो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस डायलेमा से बाहर निकले, बिकॉज आर्टिकल 25 जो अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की 25, उसके तहत उन्होंने पावर लेना है। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेडी वेंस की जो टीम थी वो सफारती लिहाज से इतनी तजर्बेकार नहीं थी जितनी ईरानी टीम थी।
اب غالباف جو ہیں وہ IRGC میں بھی رہے، پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی ہیں، کئی نیگوسیشنز میں حصہ بھی لے چکے ہیں، PhD ڈاکٹر بھی ہیں، فائٹر بھی ہیں، نظریاتی مجاہد بھی ہیں اپنے تئیں. اور دوسری طرف عباس عراقچی جو کہ PhD ہیں، فلاسفر ہیں، پروفیسر ہیں، اور JCPO کی ٹیم کا حصہ بھی رہے انڈر دا لیڈرشپ آف ڈاکٹر مرحوم علی لاریجانی کے. تو لہٰذا ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ. اسٹیو وٹکاف بزنس مین ہے اور ابھی وہ ڈپلومیٹ بنے ہیں، جبکہ جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ نوجوان ہیں، ہی نیڈس ایکسپیرینس، ان کا پرومسنگ فیوچر ہے. اور JD وینس صاحب 2022 میں سیاست میں آئے، 24 میں وائس پریزیڈنٹ بن گئے. اس سے پہلے ان کو نیگوسیشنز کا تجربہ نہیں، گو کہ ان کی سمجھ بوجھ بہت اچھی ہے. سو لہٰذا ایک تو یہ ڈفرنس تھا. تیسرا جو امپورٹنٹ ریزن تھا وہ تھا انٹروینشن بیکاز نیگوسیشنز پہ جب دو پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے انویزیبل پارٹیز ہوتی ہیں جو اپنے انٹرسٹ کو بھی پرسو کر رہی ہوتی ہیں، اور امریکہ کے کیس میں اسرائیل. اور یہ JD وینس صاحب نے خود تسلیم کیا کہ نیگوسیشنز کے دوران انہوں نے 12 فون کالز کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کی، پیٹ ہیکسٹ کو کی، مارکو روبیو کو کی، اور اس کے علاوہ جنرل کوپر کو کی جو کہ سینٹ کام کے کمانڈر ہیں، جبکہ غالباف کے پاس فل اتھارٹی تھی نیگوسیشن کی اور وہیں پہ وہ فیصلہ کر سکتے تھے. اور یہاں پہ جو ایک کال ریسیو ہوئی نیتن یاہو کی طرف سے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے جب ریسیو کی، اس کے بعد ایرانی کہتے ہیں کہ ڈائریکشن آف دا نیگوسیشنز تبدیل ہو گئے. تو ایک امپورٹنٹ ریزن یہاں پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جس کے باعث جو انویزیبل طاقتیں تھیں وہ اس کی ڈائریکشن کو موڑنا چاہتی تھی. اور پھر آپ اس کو امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس سے ملائیں کہ جہاں پہ ایپسٹین فائل کا دوبارہ تذکرہ اٹھ گیا ہے اور فرسٹ لیڈی نے جو فائلیں دبی ہوئی تھی، تذکرہ دبا ہوا تھا، سب کی توجہ اس ایگریمنٹ کی طرف تھی، اور یکدم وہ آئیں اور انہوں نے دوبارہ ایپسٹین فائل کا تذکرہ کھول دیا. تو ایک تو یہ 3 امپورٹنٹ ریزن ہمارے سامنے جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات تھے جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار اور پورا فارن آفس انڈر دا لیڈرشپ آف آمنہ بلوچ صاحبہ، انہوں نے پورا زور لگایا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اب آ جاتے ہیں امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں. دیکھیں میری نظر میں امریکہ کی جو فارن پالیسی، اگر آپ کیگلے وٹکاف کی کتاب US فارن پالیسی پہ جائیں تو انہوں نے جو فریم ورک دیا ہے جس میں امریکن تاریخی گولز بھی ہیں، انسٹرومنٹس بھی ہیں، اور انہوں نے فارن پالیسی سورسز جسے فارن پالیسی میکنگ فنل کا نام دیا گیا ہے، 5 سورسز دکھائی گئی ہیں. اور ان 5 سورس کے اندر جو ایکسٹرنل سچویشن ہے اٹ کمز ایٹ دا ٹاپ، بیکاز یہ ایکسٹرنل سچویشن پالیسی آپشنز بڑھاتی بھی ہے، کم بھی کرتی ہے. پھر آپ کی جو ڈومیسٹک سوسائٹی ہے، پھر گورنمنٹ ہے، پھر جو سیٹ رول ہے، اور پھر جو انڈیویجول پرسنالٹی آف دا پریزیڈنٹ ہے. یہ 5 امپورٹنٹ سورس ہیں. اب اگر آپ ایکسٹرنل سورسز دیکھیں، 5 کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو امریکن پالیسی آپشنز کو کم کرتی ہیں اور کائنیٹک آپشن جو ہے وہ زیادہ کاسٹلی اور انتہائی کم بینیفیشری بناتی. 5 کی ڈیولپمنٹس کون سی ہیں؟ پہلی جناب کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو کہ میری نظر میں ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ جناب کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنے، انہوں نے آج صبح اس بات کا، یعنی کل صبح جب آپ یہ ویڈیو پبلش ہوگی، انہوں نے کہا کہ اینڈ آف انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹرکچر ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے کہا جو 70% ہم ڈیفنس بجٹ امریکہ کو دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے، ہم اپنی سیلف ریلائنس پالیسی کے اوپر جائیں گے. تو کینیڈا جس کی تاریخ ہے کہ ثقافت ہے کہ ایک ساتھ وجود میں آئے، اور 1812 کی انگلینڈ اور امریکہ جنگ کے بعد ان کی ڈیمارکیشن ہوئی بارڈر کی، آج وہ امریکہ سے جدا ہو رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ایمینوئل میکرون ہے، فرانس کے پریزیڈنٹ، وہ ساؤتھ کورین یونیورسٹی میں کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو آپٹ اے تھرڈ وے اینڈ وی آر ایلینیٹنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں اور ہم ان کو کیوں پرسو کریں یا ان کی اجارہ داری کو کیوں تسلیم کریں. گارڈین رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران وار نے یورپ کو آزادی دلا دی ہے، آزاد ہو گیا یورپ امریکہ کے تسلط سے. دوسری امپورٹنٹ ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ. تیسری جو ارتھ کوئک ڈیولپمنٹ ہے، ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنیز جو تائیوانی جو اپوزیشن لیڈر ہے جن کا نام ہے چینگ لی وان، وہ تشریف لے گئی چائنا، اور انہوں نے پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ملاقات کی اور بات چیت کی، اور بات چیت کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ تائیوان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جنگ یا امن، اور اگر وہ امن کی طرف جاتے ہیں تو پریزیڈنٹ زی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تائیوانی وے آف لائف کو ایکسیپٹ کریں گے جس طرح انہوں نے سنگاپور کے معاملے میں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے.
تو میرا خیال ہے چیزیں بڑی واضح ہیں، بڑی کلیئر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہے جو امریکن آپشنز کو بہت کم کرتی ہے. نہ فقط یہ، پھر اس کے بعد اسرائیلی سپورٹ دیکھیے یورپ میں. دا فورتھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ اسپین کہہ رہا ہے کہ سینکشن کریں اسرائیل کو، ڈنمارک کہہ رہا ہے کہ آئسولیٹ کریں، فرانس اس وقت چپکلش کے اندر ہے، یو کے ٹویٹ کر رہا ہے اسرائیل کے مخالفت میں، ساؤتھ کوریا اس وقت چپکلش میں ہے، پاکستان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، ایک ٹینشن آپ کو نظر آتی ہے. تو جو پاکستان بھی امریکہ کے قریب ہے، فرانس بھی امریکہ کے قریب ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا بھی امریکہ کے قریب ہے، برٹن بھی امریکہ کے قریب ہے. یو کین امیجن کہ جو اسرائیلی پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ملٹری جو سپورٹ ہے یورپ میں وہ ڈرائی ڈاؤن ہو رہی ہے. the fourth important development. And fifth one is اسپینش پرائم منسٹر جو پیڈرو سینچیز ہیں وہ چائنا تشریف لے گئے، اور یہ دورہ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران وار میں سپورٹ نہ دینے پر اور بیانات دینے کے اوپر ٹریڈ کٹ آف کر دیے ہیں اسپین کے ساتھ. تو نئے ٹریڈ کے لیے وہاں پہ پہنچے اور ایک نئی الائنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے ود چائنا. سو ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا ارسولا ونڈرلین جو ہے وہ امریکہ سے ہٹ کے انڈیا گئیں، اور فرانس کے پریزیڈنٹ اور جرمن جو چانسلر ہیں وہ چائنا تشریف لے گئے. تو یہ ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور سارے جو میجر پاورز ہیں، الائز کنٹری ہیں امریکہ کے، چاہے وہ گلف کے اندر ہوں یا فار ایسٹ ایشیا کے اندر ہیں یا ایون آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے جو آکس کا حصہ ہیں، وہ اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو جو ایکسٹرنل سچویشن ہے اس میں آپشن تو کوئی نہیں ہے. آپ نے کائنیٹک پاور کو استعمال کیا لیکن اس کے رزلٹ نہیں نکلے. اب ایسا کیا ہے، ایسا کیا پاور آپ کے پاس ہے جو آپ استعمال کریں گے اور ایران گھٹنے ٹیکنے کا؟ نیوکلر اور ٹیکنیکل ویپن تو آپ استعمال کر نہیں سکتے. نیوی کا تو پورا آپ نے زور لگا دیا ہے اور اس کو ایران نے ڈینائی کر دیا ہے، اور آپ کی 2 بیٹل شپس کو ایران کی بیٹل شپس نے وارننگ دے کر اور ڈرونز نے وارننگ دے کر آپ کو ہٹنے پر مجبور کر دیا. آپ کا جو ابراہم لنکن تھا، آپ کا جو فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر تھا جو دنیا کا جدید ترین 13.5-14 ایکڑ کے اوپر مشتمل $13 بلین کا، اسے تو پرشین گلف کو چھوڑنا پڑا. کوئی گریس چلا گیا، کوئی ڈیاگو گارشیا چلا گیا. تو کیا آپ ٹیکنیکل ویپن استعمال کریں گے؟ اگر وہ استعمال کریں گے تو جے بی مارگن کے مطابق پھر تو رشیا اور پاکستان بھی میدان کے اندر آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایکسٹرنل سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نیگوسیشن کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کریں. پھر ڈومیسٹک جو سوسائٹی ہے آپ کی، وہ تو اس وقت 73% پلس اس وار کی مخالفت کر رہی ہے. گورنمنٹ کا اگر سورس لیں تو پینٹاگون کے اندر آپ کی ڈیویشن نظر آ رہی ہے. کانگریس پریشان ہے، ریپبلکن پارٹی پریشان ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وہ پریشان ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن، تو کانسٹیٹیوشن میں تو وار کی آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ویتنام وار کے بعد امینڈمنٹ آئی، جب تک سینٹ اپروول نہیں دیتا آپ میجر وار کی طرف نہیں جا سکتے. کسی وقت بھی اس پہ امپیچمنٹ آ سکتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپشنس نہیں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس. دا بیسٹ آپشن از ٹو ہیو اے نیگوسیشن. یہ ایک الگ بات ہے کہ نیگوسیشن جو ہے بند کمروں کے پیچھے ہو اور ہمارے سامنے نہ ہو. اس پہ آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.